बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह आप 12वां पारा सुन रहे हैं सूरह हूद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। वो हर एक के ठहरने की जगह को भी जानता है और जहाँ उसने सौंपा जाना है, कब्र यानी जहाँ उसने सौंपा जाना है, वो उसको भी जानता है। कुल्लुन फी किताब मुबीन, हर बात वाज़ेह किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है। जो दुनिया की ज़िंदगी का सवाब चाहता है, दुनिया की ज़िंदगी चाहता है, तो हम उसको दुनिया ही में उसके आमाल का बदला दे देते हैं और कोई कमी नहीं करते। लेकिन वो याद रखे, उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, उनके लिए आखिरत में सिवाय आग के कुछ नहीं, और जो कुछ वो अमल करेंगे सब ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फिर उन्होंने अपनी कौम को दावत दी और वो फरमाने लगे अपनी कौम को कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और मैं ना गैब जानता हूँ और ना मैं नूरी हूँ, फरिश्ता हूँ, और मैं जिन लोगों को तुम कमतर समझते हो, मैं ये भी नहीं कहता कि अल्लाह उन्हें कभी खैर नहीं देगा, भलाई को नहीं देगा। अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। बेशक मैं जालिमों में से हो जाऊंगा अगर मैं ऐसा करूं। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह को ये बता दिया कि अब तेरी कौम में से जो ईमान ले आया है बस वही ईमान लाया है और कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा अब तू कश्ती बना और हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना और इन जालिमों के बारे में मुझसे बिल्कुल सिफारिश ना करना। चुनाचे वो कश्ती बनाते हैं, जब भी कोई सरदार वहाँ से गुजरता सखरू मिन, उनका मजाक उड़ाते, कब से बढ़ई बन गए और ये कश्ती पहाड़ों में चलेगी, खुशकी में चलेगी, कहाँ चलेगी, यानी मजाक उड़ाते। और वो कहने लगे कि हम अगर तुम हमारा अब मजाक उड़ा रहे हो तो हम भी कल तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिन जिन को हुक्म था कश्ती में बैठाया, अपने बेटे से कहने लगे, ऐ बेटे तू भी कश्ती में सवार हो जा। वो कहने लगा कि नहीं, मैं पहाड़ पे अगर पानी आ भी गया चढ़ जाऊंगा पहाड़ पर। कहने लगे, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। अभी ये बात ही हो रही थी, वहाल बैनहुमुल मौज, एक मौज दरमियान में आई और उनको उसको गर्क कर दिया, यानी वो गर्क करने होने वालों में से हो गया। अब कश्ती चल पड़ी और जूदी पहाड़ पर जा ठहरी और नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से कहा कि ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है, तो मेरा बेटा गर्क हो गया, जबकि तेरा वादा है कि वो तेरे अहल से है, मैं उसे बचा लूँगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये उसका अमल नेक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, मुझसे ऐसी बात ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं। अब अंदाज़ा लगाएं कि नूह अलैहिस्सलाम नबी है और उनके बेटे के बारे में वो सिफारिश कर रहे हैं और अल्लाह ने सगा बेटा है फरमाया कि तेरे अहल से नहीं है, इसलिए कि नाफरमान था। और फरमाया कि मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से हो जाए, यानी ये जाहिलों वाली बात की है, यानी डांट दिया अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। और फिर उसके बाद हज़रत हूद को आद की तरफ और फिर हज़रत सालेह को समूद की तरफ भेजा और उनकी कौम की हलाकत का जिक्र किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम का जिक्र फरमाया कि हमारे कुछ रसूल यानी ये फरिश्ते
حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک بچڑا بھون کر لے آئے، تو جب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے وہ ڈر گئے، کہ کیونکہ دشمنوں کے گھر سے عموماً کھانا نہیں کھایا جاتا، تو وہ گھبرا گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم گھبرا گئے ہیں تو کہنے لگے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ ڈریے مت، ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور راستے میں آپ کا گھر پڑتا ہے تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ حضرت سارہ ان کی اہلیہ تھی، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گئیں، فضاحکت، اور وہ ہنسنے لگیں، اور پھر اس موقع پر ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو وہ کہنے لگی ہائے میری ہلاکت، بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھی اور میرا شوہر بھی بوڑھا اور یہ ہمارے ہاں اولاد ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم پر تم تعجب کر رہی ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو۔ اور پھر جب غم دور ہو گیا، تکلیف اور ڈر دور ہو گیا، تو فوراً حضرت ابراہیم کہنے لگے تم قوم لوط کو کیوں تباہ کرنے جا رہے ہو؟ اس میں تو لوط بھی ہے۔ تو یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد اس قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو الٹا کے اوپر کر دیا، اور امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، ہم نے نوکدار پتھر، کھنگر پتھر کی ان پر بارش کر دی، اور اس طرح ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے سب ان کی ہلاکت کا ذکر کر کے قوموں کی فرماتا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ آگے سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یوسف ابھی بچے تھے، خواب آئی کہ میں 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے خواب والد کو بتایا حضرت یعقوب کو، تو وہ کہنے لگے بیٹے تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، وہ حسد کریں گے اور تیرے خلاف سازش کریں گے۔ وہ بچے تھے، انہوں نے بتا دیا۔ خیر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مختلف پروگرام بنائے، آخر کار یہ طے ہوا کہ اسے اندھے کنویں میں گرا دیا جائے۔ چنانچہ وہ والد کے پاس آئے، کہنے لگے اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیل کود کر آئے، ہم سیر کو پکنک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی آؤٹنگ کر آئے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وہ چھوٹے تھے ابھی۔ تو کہنے لگے کہ ہم اتنے سارے ہیں، کیوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کی قمیض اتار کر جھوٹا خون کسی جانور کا لگا کر آ کر کہنے لگے کہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان آپ کہتے تھے نا کہ وہ بھیڑیا نہ کھا جائے، ہم ادھر ادھر شکار کے لیے بھاگے تو وہ بھیڑیا کھا گیا، یہ قمیض دیکھ لیں خون میں لت پت ہے۔ تو وہ غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ تم بلکہ لگتا ہے تم نے خود بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ بکتے بکاتے وہ عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس کے گھر پہنچ گئے، اور جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس کی اہلیہ نے غلط ارادے سے ان کو گناہ کی دعوت دی، اور وہ کہنے لگے معاذ اللہ، بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب وہ بھاگے تو پیچھے سے یعنی اس کی قمیض پکڑ کر کھینچی تو وہ پھٹ گئی، تو اس طرح باہر خامد اس کا نظر آیا، مل گیا، تو وہ کہنے لگی کہ کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے اہل کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو، یا جیل میں جائے یا بہت سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ
اس عزیز مصر نے دیکھا کہ میری بیوی کا معاملہ ہے، اپنی بے عزتی کے ڈر سے آپ کو جیل میں بھیج دیا، اور پھر اس طرح 7 سال تک مختلف روایات میں آتا ہے آپ جیل میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد جیل میں 2 ساتھی تھے جو ان کے قید کے ساتھی تھے، ان کو خواب آئی، اور ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے موقع ان کو مل گیا تبلیغ کرنے کا، توحید کی دعوت دی، اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور کہا کہ تم میں سے جو وہ شراب نچوڑ رہا تھا وہ اپنے آقا کا ساقی بنے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ تو اس طرح جو بچ جانے والا تھا ساقی، اس سے کہنے لگے تم اب میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، یعنی کہ تم نے ایسے ہی قید میں ایک بندہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بھول گیا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اس دوران بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائیں ہیں موٹی، اور پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے ہیں سبز اور 7 سٹے ہیں خشک۔ تو اس کی تعبیر پوچھی تو درباریوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں۔ اب اس بندے کو یاد آ گیا کہ یوسف نے ہماری خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی، کہنے لگا مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ یہ آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو خواب بتائی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم 7 سال تک مسلسل فصلیں اگاؤ گے اور کاٹو تو اس کو سٹے سمیت رکھ دو، اور اگلے 7 سال جب آئیں گے تو وہ قحط سالی کے ہوں گے، جو تم نے بچایا ہوگا پھر وہ اس میں کھاؤ گے۔ اور اس طرح یہ آپ نے بتایا، اور وہ واپس چلا گیا۔ اور اس طرح جب اس خواب اس نے سنا بادشاہ نے، وہ بڑا خوش ہوا کہ یوسف نے تدبیر بھی بتا دی، خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ تو وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یوسف سمجھدار تھے، کہنے لگے میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے میرے معاملے قید میں آنے کی جو وجہ ہے اس کو کھول کر تحقیق کی جائے، اس کو، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ جی یہ قید میں کس جرم میں رہا تھا۔ تو چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا، امرأۃ العزیز نے یہ کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے تھا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور پھر 12واں پارہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے پارے کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔